नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हम सबको, मुझे और आपको और दुनिया के तमाम लोगों को ये बार बार मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इन राहों पर चलते हुए हम वो कलाम की बातें और वो सच्चाइयाँ कलाम की जो हमें दे दी गई, हम तक पहुँचा दी गई और हमें बता दी गई, हम उस तौर पर उनको जानें और अपने लिए मशक़े राह रखें, अपने सामने रखें, ताकि हम उस रास्ते पे चलें जो खुदा का रास्ता है और उस रास्ते पे चलते हुए हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो खुदावंद हमारा खुदा हमें देना चाहता है और जिसके लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा, ताकि उसकी कुर्बानी के वसीला से उसके इस दुनिया में आके अपने आप को सलीब पे कुर्बान करके उस कलाम की बात को और उस शरीयत को पूरा करने के लिए कि कुर्बानी के बग़ैर कुर्बानी बहाए दिए माफ़ी नहीं, वो दुनिया के लिए कुर्बान हो सके और दुनिया के लिए कुर्बानी दे के उनको गुनाहों से निजात दे सके। और हम जानते हैं कि गुनाहों से निजात सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू की वसीला से मुमकिन हुई। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं अपना आप तुम्हारे लिए सलीब पे कुर्बान करूँगा ताकि तुम हमेशा की ज़िंदगी पाओ। यकीनन हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से और उसकी काफ़ी और कामिल कुर्बानी के वसीला से ही मुमकिन है। और आज हम जबकि इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये पैगाम शागिर्दों के वसीला से पूरी दुनिया तक पहुंचा। और आजकल जब हम स्टडी कर रहे हैं उमाल की किताब को, हम देख रहे हैं कि कैसे शागिर्द दुनिया तक इस कलाम को लेके गए। और आज हम बात करेंगे पालूस के तीसरे मिशनरी दौरे की, और दूसरा मिशनरी दौरा भी हम थोड़ा सा इसका शुरू में ज़िक्र करेंगे कि कैसे वो मिशनरी दौरा उसका जारी था और कैसे ये शख्स जो पालूस है वो कैसे साउल से पालूस बना और कैसे ये खुदा के लोगों को सताता था और कैसे ये चुन लिया गया। और आज भी खुदा बहुत से लोगों को चुनना चाहता है जो उसके कलाम की मुखालफत करते हैं, उसके कलाम के ख़िलाफ़ चलते हैं या वो कलाम को समझ नहीं पाते, जैसे ये साउल समझ ना पाता था। लेकिन जब वो पालूस बन गया तो उसने वो नूर देख के उस सब कुछ को समझ लिया। और आज भी दुनिया को उस बड़े नूर की ज़रूरत है। और यीशु ने कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और फिर यीशु ने कहा था अपने शागिर्दों को कि तुम दुनिया के नूर हो। और आज उसका कलाम आपको भी कहता है कि आप भी दुनिया के नूर बन सकते हैं। और आज इसी पे बात करने के लिए और कलाम की इन सच्चाइयों को जानने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान, आप जानते हैं कि बहुत अरसे से हमारे साथ प्रोग्रामों में आते हैं, कलाम का एक वसी मुशाहिदा रखते हैं और कलाम की सच्चाइयों को आप तक लेके आते हैं। और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के वसीला से ये खिदमत करते हैं, लूटन एशियन फेलोशिप के वसीला से भी ये खिदमत करते हैं और सेकुलर जॉब में भी ये एक बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आज हम आपको फिर से वेलकम करते हैं। और आज मैं चाहूँगा कि हम इस बात को ख़ास तौर पे देखें कि कैसे खुदा हर ईमानदार को और जो भी ईमान ले आता है उसको ये मौका देता है कि वो इन सच्चाइयों को भी जाने और ना सिर्फ सच्चाइयों को जाने बल्कि वो मसीह का गवाह बन के बहुत सी जो है रूहों को बचाने वाला बन जाए। आप इसके ताल्लुक से इब्तदाइया में ज़रूर जो जैसे भी थैंक यू। हमने बिल्कुल लास्ट प्रोग्राम में जैसे हमने देखा और सीखा कि किस तरीके से पौलुस रसूल को खुदावंद उनके साथियों के साथ एक ज़बरदस्त तरीके से विद पावर एंड साइंस एंड वंडर्स खुदावंद इस्तेमाल करे। तो अभी हम जब 18 चैप्टर और 19 को देखेंगे तो हम यहाँ पर और देखेंगे कि किस तरीके से और साइंस एंड वंडर्स और ज़्यादा जो है वो खुदा का रूह वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। और वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन भी आई जिसमें एक कम्पेटिटिव टाइप सिचुएशन नज़र आती है। और कंपटीशन तो बहरहाल इब्लीस का और खुदा के लोगों का तो रहा है हमेशा से। तो डिस्पाइट ऑल द कह लें कि जो जितना भी अपोजिशन होती रही है, जितनी भी मुखालफत हुई, जितने भी हथकंडे यूज़ किए गए, रूहानी भी जिस्मानी भी तरह तरह के, उसके बावजूद एक चीज़ जो तसल्ली बख्श है
اور جو خوشی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کا بندہ پالوس، ان کے ساتھ جو باقی خادمین تھے، خداوند کے جو شاگرد تھے، وہ کامیاب ہی ہوتے رہے۔ یہ چیز تب، یہ نہیں کہ صرف تب ہی تھی، یہ آج کے دور میں بھی ہے کہ آج بھی کلیسیائیں جب بڑھتی ہیں، خدا کا کام ہوتا ہے، تو ابلیس جو ہے وہ اپنا بیچ میں ضرور اپنی انٹرونشن کرتا ہے اور اس کام کو خراب کرنے کی، اس کام کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، اسپیشلی جب سفر کرتے ہیں، جب ہم مصیبتوں کے دور میں سے گزرتے ہیں، جب ہم ایسے ایکسپیرینسز میں سے گزرتے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر، وہ ہمارا چوپان ہے، ہمیں اس کبھی کمی نہیں ہوگی، اور وہ ہمیں ہمیشہ بچاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ جب تک خدا کا پرپس، خدا کا مقصد ہے کہ ہم اس زمین پر رہ کر خدا کی خدمت کریں، ہم ونرز ہیں۔ ہم لکھا نا کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں دیا ہے خدا نے۔ اور یہی چیزیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ ٹیسٹمنیز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ پولس رسول اور ان کے قصے، اور پھر باقی جو ان کے ساتھ شاگرد لوگ تھے ان کے قصے، ان کی کہانیاں، اعمال، ان کے جو کام تھے، ان کا جو بہت بڑا جو رول پلے کیا انہوں نے ارلی چرچ میں، تو یہ ہمارے لیے یوں سمجھے کہ مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ہمارے لیے ایک انکریجنگ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے، اور ہمیں جو ہے اس کے اوپر دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں اور خدمت میں، اور کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی جو ہے وہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو ہے وہ شاید ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم خدمت کر سکیں۔ تو ہمیں کمزوریوں میں خداوند مدد کرتا ہے، جیسے پولس رسول کی خداوند نے مدد کی۔ بالکل، اور میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ ہر اس شخص کے لیے ان دروازوں کو کھولتا ہے، ان راستوں کو کھولتا ہے۔ جیسے ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ جب پالوس کا بھی ابھی دوسرا مشنری دورہ جاری ہے، اور وہ جو ہے اتھینے سے کرنتھس میں پہنچا ہے، اور کرنتھس میں وہاں اس کو ایک یہودی جو ہے اکولا اور اس کی بیوی پرسکلا جو ہے، پرسکلا ملتے ہیں، اور وہ عبادت خانے میں جا کے ان کے ساتھ بحث کرتا ہے اور یہودیوں کو اور یونانیوں کو قائل کرتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ایک بات ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس جوش کے ساتھ لکھا ہے وہ کرتا تھا، اس کے اندر ایک جوش خدا نے بھر دیا تھا کہ اب وہ جن لوگوں کو پہلے وہ مارتا تھا، اب ان لوگوں کو بچانے کی وہ بات کرتا ہے، ان لوگوں کی ہمیشہ کی زندگی کی وہ بات کرتا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے۔ جی بالکل، اکولا اور پرسکلا جو ہیں، جس کو انگلش میں پرسیلا کہتے ہیں، یہ بیسیکلی اٹیلین نیشنلٹی ہولڈر تھے، اور وہ وہاں سے آئے تھے، اور جو پینتوس کا جو علاقہ تھا، جہاں سے پیلاتوس تھا، پینتوس کا جو ایریا تھا، تو یہ بیسیکلی وہاں سے آیا تھا، اور لیکن ہے یہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے۔ اور کلاڈیس جو تھا، وہ جو حاکم تھا، اس نے یہ حکم دیا تھا کہ سارے یہودی روما میں سے نکل جائیں۔ یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ جو ہے نا وہ امپروومنٹ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے ایک طرح سے، کیونکہ یہ جو واقعات ہے نا کہ کلاڈیس نے یہ حکم دیا تھا کہ یہودی نکل جائیں اور یہ وہ، تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا حالانکہ بات ہے، ریفرنس پوائنٹ ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ریفرنس پوائنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کے لوگ جو تھے وہ ریئل تھے۔ پولس رسول ایک سٹوری نہیں ہے یا کوئی مت نہیں ہے، یا یہ جو لوگ تھے یہ کوئی ہم نے من گھڑت کہانیاں نہیں بنائی ہوئی۔ تو یہ یعنی کہ یہ ہسٹری میں ڈاکیومنٹڈ یہ چیز ہے، اور یہودیوں کو بھی یہ پتہ ہے۔ اگر چلو نان کرسچن ہم دیکھ لیں ریسورسز، تو یہودی لوگ جو ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں جوسیفس جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں کہ کلاڈیس نام کا جو تھا کنگ تھا یا ان کا جو حاکم تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہودیوں کو روم سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹینشن بڑھتی رہی آپس میں، اور روم کا جو جلنے کا جو ہوا تھا 70 AD سے پہلے 66 میں، اور تھوڑا سا یعنی کہ 70 سے تھوڑا سا پہلے روم جل گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کو سیک کیا گیا تھا۔ تو جب ہم ان پوائنٹس، ریفرنس پوائنٹس کو دیکھتے ہیں نا، تو یسوع مسیح کی جو پروفیسی تھی متی 24 باب میں، جس میں لکھا تھا نا کہ یروشلم میں اینٹ پہ اینٹ اور پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا، اور یروشلم فوجوں سے گھر جائے گا، اور تو یہ سب اس چیز کا پیش خیم ہے کہ یہودیوں کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد روم کا جلنا جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کا سارا الزام یہودیوں پہ گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا کیا کہ حملہ کر کے یروشلم کو بھی تباہ کر دیا۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ خیمہ دوزی کرتے تھے، یہ اپنی محنت سے کام کرتے۔ پولس رسول کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر
ہینڈی ورک کرتے تھے اور پیسے کماتے تھے. کیونکہ پالوس کا جو تھا خود پیشہ یہ رہا ہے اور وہ شروع سے ہی خیمہ دوزی میں رہا اور اس میں وہ کرتا رہا. اور خاص طور پہ یہ بھی جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا روم سے اور حاکم نے حکم دیا تو انہوں نے ایک بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کی بات کی کہ یہ وہاں سے تو نکل گئے لیکن وہ روم کے قریب ہی انہوں نے مین جو شاہراہ تھی اس کے اوپر یہ جگہ چنی ہے جہاں انہوں نے آپ نے جو بتایا خیمہ دوزی کا کام وہاں شروع کیا. اور وہاں پہ جب ہم اس کو 18واں باب دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کو اور 5ویں آیت میں تو لکھا ہے پالوس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے یہ کہتا رہا کہ یسوع ہی مسیح ہے. اب میں یہ بات چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں کہ اس بات کو جاننا دنیا کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ جیزس جو ہے یسوع جو ہے یسوع اس کا نام تھا لیکن جو اس کا مسیح اس کا ٹائٹل تھا. اور مسیحا ہونا مسیحا کی ایک سگنیفیکنس تھی یہودی ہسٹری میں. مسیحا کے لیے ایک یہودی جو ساری وہ کتابیں ہیں جو بیان کرتی ہیں توریت کی کتابیں کہ ایک مسیحا نے آنا ہے اور مسیحا نے آ کے دنیا کو چھڑانا ہے. اور یہ اب ان کو بتا رہا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے جس کو اس وقت کے لوگ ابھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. آپ اس پہ ضرور بات بالکل. اس کا ریزن ہے سب سے بڑا ریزن جو ہے یہ جہاں پہ جو لفظ آیا ہے کلام سنانے کا جوش اور اس سے مجبور ہو کر. تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس سے پہلے پولس رسول کا جوش ڈفرنٹ ٹائپ کا تھا جس کا ذکر فلپیوں میں بھی وہ کرتے ہیں. میں بلکہ وہ آیت کوئکلی آپ کے ساتھ پڑھ کے شیئر کر دیتا ہوں. تو لکھا ہے نا کہ فلپینس چیپٹر 3 اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں. عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں. جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب. اس کا جوش جو تھا وہ کلیسیا کو ستانے کے والے سے تھا. یہاں پر اب جوش جو ہے وہ کلام سنانے کے والے سے. ریزن کیا ہے کہ پولس کو یہ پتہ ہے کہ وہ بھی پولس خود بھی سارے وہ گملیل اور باقی جو رہبائز تھے وہ بھی اور اسرائیل کا پورا گھرانہ جو ہے وہ آنے والے مسیح کا انتظار کر رہے تھے. مسیح جو کہ آنا تھا، مسیح یعنی یسوع مسیح کی میں بات نہیں کر رہا، مسیح ایز این کیریکٹر جو ہے وہ یعنی کہ وہ صدیوں سے سال ہا سال سے ایک مسایہ کا انتظار کر رہے ہیں، اسپیشلی فرام دا ٹائم آف موزز. جب موزز نے یہ پروفیسی کی تھی کہ میری مانند ایک آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہر ڈیکیڈ میں، ہر سال میں، ہر صدی میں، ہر جو ہے وہ ملینیا میں ان کو یہ تھا کہ بھائی مسیح آئے گا. تو سینکڑوں سالوں سے ویٹ کر رہے تھے. تو پولس اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کا آپ انتظار کریں وہ جیزس کرائسٹ آف نازرت ہے، یعنی ناصرت. لیکن اب کچھ ایسی ایسوسیشن ہے جیسے ناصری ہونا، کیونکہ ان کو یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ مسیح جو ہے وہ بیت لحم ہی ہوگا، یروشلم میں جو ہوگا قیام کرے گا. لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ لوگ افینڈ ہو رہے ہیں. لیکن پولس کیا کر رہے ہیں کہ وہ روز اور ہر سبت کو ہر ویک وہاں پہ جا کے اور دیکھیں وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ اب قبول نہیں کر رہے ہیں، یہودی قبول نہیں کر رہے ہیں، یہودی افینڈ ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ پولس نے پھر اس کا ایک حل بھی کیا، کوشش کی اس نے اپنی پوری. میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ اس نے جو سلاس کو اور تموتھیس کو بیریا میں چھوڑا تھا وہاں بیریا سے لکھا ان کو بلا لیا. اور ان کو جب بلا لیا اس نے تاکہ وہ اور زیادہ افیکٹو میں، کیونکہ ایک شخص ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے، زیادہ شخص زیادہ جگہوں پہ جا کے کلام پیش کر سکتے ہیں. تو یہاں 18 باب کی میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مخالفت تھی یہودیوں کی جب بڑھ گئی اتنی، تو پھر 6 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا کہ تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر ہو اور میں پاک ہوں، اب میں غیر قوموں کے پاس جاؤں گا. تو یہ عمل جو تھا کپڑے جھاڑنے کا یہودی معاشرے کی ایک ٹریڈیشن تھی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارے ایمان کا سفر پیج جو ہے فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج اس کو آپ لائک کیجئے، پاک زندگی پیج کو آپ لائک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زندگی ٹی وی کے آپ پہ جو ہے ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ تک بہت سے اور پروگرام اور ہمارے پروگرام بھی پہنچ سکے. اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر، جب آپ اس کو
लाइक करेंगे तो आपको एक वीडियो का बटन मिलेगा। अगर आप उस वीडियो के बटन को दबाएंगे तो हमारे सारे पिछले प्रोग्राम आपको मिलेंगे, ताकि आप हमारे पहले प्रोग्रामों को भी देख सकें जब आपको वक्त मिले। और फिर से मैं कहूँगा कि आप ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारा जो ख़ास नंबर है व्हाट्सएप का +1 585 542 5900, ये नंबर आप अपने पास लिख लीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर भेजें। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं जो आप लोगों ने किए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, आपके सवालों को वेलकम करते हैं। और हम शायद कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हम आपके सवालों का लें, ताकि बहुत से सवाल जब हमसे किए जा रहे हैं तो हम उसको सवालों को प्रॉपरली आप तक जवाब पहुँचा सकें। और फिर से कहूँगा कि आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग तक ये ट्रांसमिशन जा सके। डॉक्टर तहसीन, जब ये बात मैं कर रहा था कि अब लोग कुफर बकने लगे हैं, अब लोग मुखालफत करने लगे हैं, और ये अपने कपड़े झाड़ के, ये यहूदी ट्रेडिशन के मुताबिक वो अपने आप को मुबर्रा इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि अब आपके ऊपर होगा आपके, और लिखा कि अब मैं गैर कौमों पर जाऊँगा। अब गैर कौमों के लिए मंसूबा तो शुरू से ही था, लेकिन पहले जैसे कलाम कहता है कि पहले जो है यहूदियों को कलाम सुनाना ज़रूरी था और फिर दूसरों तक लेके जाना भी इसको है। और लिखा है कि अगर 8वीं आयत देखे, लिखा है इबादत खाने के सरदार, लेकिन उधर फ्रूट भी मिल रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल फ्रूटलेस है। मिक्स्ड रिस्पांस है, मिक्स था, लेकिन शायद ज़्यादा लोग मुखालफत कर रहे थे, और बाज़ वहाँ मुखालफत करने वाले ज़्यादा वोकल भी होते हैं, वो खुल के सामने आ जाते हैं, दूसरे भी बातों को समझ रहे होते हैं या कबूल कर रहे होते हैं। लेकिन इसका हमें एक बड़ा पॉजिटिव जो हमें नज़र आता है वो 8वीं आयत में नज़र आता है कि लिखा है कि और इबादत खाने का सरदार क्रिस्पस अपने तमाम घराने के साथ ईमान लाया, और बहुत से ग्रंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। सो एक इम्पैक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन एक जो वेव चलनी चाहिए थी शायद उस तरह वो वेव नहीं चली। आप इसके बारे में जरूर यहाँ पर 7वीं में एक शख्स का जिक्र हम जरूर करेंगे, तीतुस का नाम लिखा हुआ है, टाइटस जिसको कहते हैं, तीतुस यूस्तस, ये वही शख्स है यूस्तस तीतस जिसको बाद में लेटर भी लिखा पौलुस रसूल ने तीतुस के नाम का। और हम देखते हैं कि क्रिस्पस जो है वो, और ये एक ज़रूरी चीज़ जो समझने लिखे कि बहुत से करंथी लोग जो हैं, कोरिंथ के जो लोग थे, तो दैट मीन्स कि पौलुस रसूल ने क्यों ये पहले आयत में लिखा है कि मैं गैर कौमों में जाऊंगा, क्योंकि रिस्पांस वाइज देखा जाए तो गैर कौमें जो भूखी प्यासी थीं, जो तड़पती थीं, या लिखे ना कि जैसे पौलुस ने रोमन्स के खत में लिखे कि कौमें दर्जे ज़ै में बड़ी तड़पती हैं, तो यहूदियों को बताने के वाले से पौलुस ने इवन के बाद में कई साल बाद भी जब रोमियो को नाम खत लिखा तो रोम के अंदर ही वो थे, तो उसमें हम देखते हैं कि पौलुस ने वहाँ पर भी ये बात की कि गॉस्पल पहले यहूदी फिर यूनानियों के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि वो अपनी बात से पीछे हटे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं कि ये लोग जो यहूदी हैं जिनको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए ईजीली, क्योंकि इनको तो बैकग्राउंड भी है, इनके पास तो सहीफ़े भी हैं, इनके पास तो प्रोफेसीज भी हैं, तो ये इतनी हटदर्मी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो कि गैर कौम से हैं, जिनको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है पीछे, और उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल जो है वो ऐसा कोई वेट नहीं है, यानी कि कोई इंतज़ार नहीं है ऐसा, उसके बावजूद जो है ये पहले ईमान लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए फिर पौलुस रसूल ने वहाँ पर उनको कहा कि मैं गैर कौम में जाया करूँगा। और यही थीम हम देखते हैं कि बुक ऑफ एक्ट्स के बिल्कुल एंड पे भी पौलुस रसूल ने यही उनसे डांटा था, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। उन्होंने कहा कि अब हम गैर कौमों में जाया करेंगे, तुम लोग बहुत ही रिजिड हैं। तो आई थिंक कि पौलुस रसूल ने रोमियो 11वें बाब में हम देखते हैं कि इस चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस भी किया। उसने कहा ना कि इसराइल सख्त हो गया, और आखिर में जाकर इसराइल हो गया, क्योंकि पौलुस रसूल को रियलाइज़ हो गया था कि जो इज़राइल है या हाउस ऑफ इसराइल है, हाउस ऑफ जूडा यूँ समझे, वो हार्ड हार्टेड है, और उसमें से बहुत थोड़े लोग आए हैं, बकिया जो है वो आगे आए, जिससे कलीसिया का काम शुरू है। लेकिन मेजॉरिटी यानी कि 90 to 95% दे विल रिमेन लाइक दैट, और आज भी वैसे ही हैं वो। और ये वो दौर था तकरीबन 52 AD का, एनो डोमिनियो का, मसीह के पैदाइश के बाद का ये 52वां साल था। और ये जो तस्वर किया जाता है, कहा जाता है कि जो थस्सलुनीकियों का ख़त था पौलुस रसूल को किस इलाके में काफ़ी देर रहा, वो थस्सलुनीकियों को उसने यहाँ से वो पहला ख़त अपना लिखा था। और ये अब गैर कौमों में जब जाने की उसने ठान ली है, लेकिन ये नहीं कि वो उसने यहूदियों को टोटली छोड़ दिया है। वो यहूदियों के साथ भी 8वीं आयत बताती है कि वो उनके साथ भी इबादत खानों में वो जाता रहा। इफसस में वो उन इबादत खानों में जाके तालीम देता रहा। और ख़ास तौर पे वो कहता है कि ये
ہر مسیحی کے لیے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر مسیحی کو کہتا ہے کہ ہمیں جس کو نجات مل گئی ہے، جن پہ اوپر رحم ہو گیا ہے، جن کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، یہ ان کے اوپر اب قرض ہے کہ وہ دوسروں تک لے کے جائیں۔ وہ اپنے آپ کو وہ قرضدار سمجھتا ہے، جیسے اس نے رومیو کے نام اپنے لکھا، جو خط لکھا اس میں پہلا باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے وہاں پہ، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، ہر ایک کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے، پہلے یہودی پھر یونانی سے مراد تک اب غیر قوموں میں جا رہے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے وہ کہتا ہے۔ اور آج بھی میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ چاہے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، کسی بھی قوم سے ہیں، یہ کلام آج آپ کو بھی ابھار رہا ہے، یہ کلام آج آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اگر ہمیشہ کی ہلاکت سے نکل کے ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں، جھوٹ اور فریب کی زندگی سے نکل کے، یا کسی جھوٹے نبیوں کے پیچھے یا جھوٹی کتابوں کے پیچھے یا بتوں کی پوجا آپ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، خداوند کا کلام آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکل کے، ہمیشہ کی ہلاکت سے نکل کے ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اور یسوع مسیح کے پیچھے ایمان پہ چلتے ہوئے، اس کلام پہ چلتے ہوئے، سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچائے گی۔ ڈاکٹر تحسین، آپ خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے ان کو کہا تھا کہ جب تک تمہیں روح القدس تم پہ نازل نہ ہو، مال پہلا باب 8ویں آیت، تم قوت پاؤ گے جب نازل ہوگا، اور یروشلم، تمام یہودیہ اور پھر سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے دوسرے شاگرد نکلے ہوئے تھے، لیکن آج کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں پالوس کی، تو اب اس دنیا کی انتہا تک جانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرا مشنی دورہ اس کا ختم ہو رہا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی پورے اپنے جوش میں ہے، جذبے میں ہے، اور وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور آگے جا کے دنیا تک اس پیغام کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ پالوس پھر انطاکیہ پھر واپس جاتا ہے، اور یہ انطاکیہ وہ جگہ ہے جہاں اس کو سنسار کیا گیا تھا، جہاں اس کو مار دیا گیا تھا، لیکن پھر خدا نے عجیب قدرت سے اس سے بچایا جب انہوں نے سنسار کر کے اس کو شہر سے باہر بھیج دیا۔ لیکن وہ پھر بھی وہاں جاتا ہے اپنے سارے کام کو وہ کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، پھر سے ان ایمانداروں کو نئی تقویت دینے کے لیے۔ آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے۔ بالکل، اور یہاں پر جیسے آپ نے بتایا بھی ہے کہ خدا نے رویا میں دیکھ کر پالوس کو بڑا ہی انکریج کیا ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے۔ لیونگ گاڈ ہے ہمارا خداوند، زندہ پاک خدا، اور رویا میں پالوس رسول نے یہ الفاظ سنے اور وہ اور انکریجڈ ہوا۔ اور انطاکیہ کے حوالے سے یہ بڑا ضروری جو ہے وہ ایریا تھا، کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا کہ انطاکیہ میں ہی سب سے پہلے مسیحی کہلائے لوگ، اور ایک گراؤنڈ بریکنگ ورک ہو رہا تھا۔ اور آئی تھنک کہ یروشلم کے بعد سب سے بڑی جو ہب تھا وہ انطاکیہ تھا، اینٹیوک تھا۔ تو اگین وہاں پر سارا کچھ چل رہا ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو رہی ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ پالوس رسول نے پورے ان ایریاز کو اور سٹر اپ کر دیا۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، پتہ نہیں کیا کیا، اور کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں پالوس رسول، جب کہ کوئی میڈیا اس طرح تھا ہی نہیں، لیکن کیسا ہے کہ وہ پورے علاقے جو ہیں وہ لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کیا بحثیں ہوتی ہوں گی۔ مجھے تو کئی دفعہ امیجن کرتا ہوں کہ وہاں پہ گھروں میں کیا بحثیں ہوتی ہوں گی کہ یار یہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ کون آئے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ عبادت خانوں میں جا کے کر رہا ہے اور عبادت، اور پھر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ میجر سٹیز کو انہوں نے چنا تھا، اور یہ انطاکیہ جیسے ذکر میں نے کیا، یہ یروشلم کے بعد پہلا دوسرا ہیڈ کوارٹر بنا تھا، جہاں پہ ایک بہت سارے، جب وہ پراگندہ ہو گئے تھے، جب ان پہ ظلم ہوا تھا، ان پہ پرسیکیوشن ہوئی تھی یروشلم میں، اور شاگردوں کو نکال دیا گیا تھا، اور وہاں سے وہ نکل کے انطاکیہ میں اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئے تھے، اور وہاں پہ آ کے پھر سے وہ جا کے ان ایمانداروں کو جو ہے وہ تقویت دے رہا ہے، قوت دے رہا ہے۔ اور اصل میں کیا بات ہے، وہ نجات تک لے کے جانا چاہتا ہے لوگوں کو، وہ ہمیشہ کی زندگی تک لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب ہم
देखते हैं कि वो कैसरिया से जो यरूशलेम में और फिर अंताकिया में, फिर गलतिया में, फिर फरोकिया में, सब शागिर्दों को लिखा है कि वो मजबूत करता रहा। मजबूत बीन के उनको, जैसे यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 बाब उसकी 16 आयत में कहा था कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर भी किया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तो अब ये उस फल को भी देख रहा है, उस फल को भी मजबूत कर रहा है। पास्टोरल काम है और साथ में रिविजिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है जो कि गिलियो का है। गलियो नाम का ये शख्स था जो कि सूबेदार था, अखिया का जो सूबा था। तो वहाँ देखते हैं कि यहूदियों ने वही ट्रिक वहाँ पे की कि जो उस वक्त के सरदार थे उन्होंने रोमन्स को यूज़ करने की कोशिश की उसके अगेंस्ट। और वहाँ पर आप देखें कि जब वो मुकदमा आया गिलियो के सामने, तो पौलुस तो वैसे भी रोमन सिटीज़न था, तो उसने सब्र करके सुनता तो रहा, लेकिन उसने जब देखा कि ये तो अपने नामों की अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, शरीयत की बातें कर रहे हैं और ये वो, तो उसने कहा कि भाई मेरा ताल्लुक ही नहीं इन चीज़ों के साथ जो तुम कह रहे हो, ये तो तुम्हारा मजहबी सी बहस है, कोई पॉलिटिकल होती रीज़न तो मैं पकड़ता भी इस बंदे को। तो उन्होंने क्या किया कि उस बंदे ने यानी कि वहाँ पर मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि आप जो दिल करता है करो। तो फिर वहाँ पे देखते हैं कि वही लोग जो थे उन्होंने इबादत खाना का सरदार जो था सोस्थिनेस जो था उसको पकड़ कर मारना शुरू कर दिया, लेकिन गलियो जो था उसने बिल्कुल बीच में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा रिलीफ भी मिली है पौलुस रसूल को, लेकिन क्या है कि वो बेचारा जो सरदार था जिसने अलाउ करता था पौलुस रसूल को और उनकी टीम को या आके इबादत खाने में, उसके ऊपर उन्होंने गुस्सा निकाल दिया लोगों ने, जो यहूदी लोग थे। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो डिफरेंट एरियाज़ को, जैसे आप कह रहे हैं कि वो विज़िट कर रहे हैं, और परसिक्ला और अक्विला ये जो कपल है ये बेसिकली साथ साथ जा रहे हैं, और वो यानी कि उन्होंने अपना कारोबार छोड़ा है और एक जगह पे वो सेटल थे, कारोबार करते थे, उधर से निकले हैं और उन्होंने पौलुस की टीम में शामिल हो गए हैं और पौलुस रसूल जगह जगह जहाँ जहाँ से गुजरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सिटी, कोई भी, आप पिछले दिनों में माल्टा भी गए हैं, वहाँ भी पौलुस रसूल ठहरे थे, आपको पता ही है, हम जानते हैं, स्पेन तो गया बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे अपना निशान छोड़ते थे और एक कलीसिया एस्टेब्लिश हो जाती थी। रसूली खिदमत ये है। बहुत सारे आजकल लोग टाइटल लेके तो घूमते हैं कि जी मैं अपोस्टल हूँ तो मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन असल रसूली खिदमत यह है कि जिसके अंदर रसूली खिदमत होगी वो शख्स जिधर भी जाएगा वहाँ पे कलीसियाएँ बननी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर ईमानदार खड़े होने शुरू हो जाएंगे। और फिर वो उनकी खबरगिरी कर रहे हैं, और ये फिर ऑब्वियसली जब वो कैद में चले गए फिर उन्होंने ख़तों के ज़रिए से उनके साथ रब्ते किए हैं। हम अब तीसरे मिशन तौरीद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पे भी ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, आप उस पर भी हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं। पाक ज़िंदगी पेज पे भी लिख के भेज सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर +1 585 542 5900 पे भी इस अपने किसी भी सवाल को भेज भी सकते हैं लिख के, हमें कॉल करके भी आप सवाल कर सकते हैं। और हमारा जो स्काइप आईडी है वो ज़िंदगी टीवी है, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पे लोकल नंबर्स भी आ रहे होंगे, आप उन लोकल नंबर्स पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी सवाल है हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे, आप हमें कॉल कीजिए। और फिर से कहूँगा कि इसको शेयर कीजिए हमारे फेसबुक पे, और जो यूट्यूब पे ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए ताकि आप तक ये सारे प्रोग्राम पहुँचते रहें। डॉक्टर तहसीन, अब ये एक बड़ी खूबसूरत एक और हम इसमें जो बड़ी अहम बात की तरफ जा रहे हैं। अब ये तीसरा मिशनरी दौरा जब शुरू हो रहा है उसका पौलुस का, और इफिसस में अब वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पे एक शख्स है जो उसके ताल्लुक से हम यहाँ पे कलाम में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो शख्स जो अप्लूस है, अप्लूस जो है वो करंथस में था, और ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाके से गुजर कर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर और उनसे कहा कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया। अब ये एक बड़ा वैलिड सा उसका सवाल था और बड़ा अहम सवाल है ये कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप भी ऐड कीजिएगा ताकि थोड़ा इसमें हम और आगे बढ़ सकें कि जब
کوئی بھی شخص نجات تک آ جاتا ہے، توبہ تک آ جاتا ہے، تو یہ خدا کا روح ہی ہے، پاک روح جس کو ہم کہتے ہیں، وہی قائل کرتا ہے انسان کو تو توبہ تک آتا ہے، اور وہ اس کو پاک روح مل جاتا ہے، پاک روح اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے، ظہور ہے، وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ ان کو پوچھ رہا ہے، ان کو ایجوکیٹ میں سمجھتا ہوں کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا آپ نے پاک روح پایا ہے، کیا پاک روح کی قوت آپ کو ملی ہے، کیا پاک روح کے وسیلہ سے اس حکمت اور اس دانائی سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کیا آپ اس پاک روح کی قوت سے اب بنیادی بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ بلکہ اس میں ذرا کچھ ضرور بتائیے گا۔ خدا ان کا شکر ہو۔ بیسیکلی یہاں پہ اگین بھی بات ہے کہ ایک حوالہ میں اعمال 8ویں باب میں سے پڑھوں گا، یہاں پر پیچھے ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نارمل کانسیپٹ ہے جو کہ ایسی ڈینامینیشن یا ایسی کلیسیاؤں کا کہ جو یہ بلیو نہیں کرتے کہ پاک روح کا بپتسمہ یا غیر زبانوں میں بولنا یا پاک روح کے جو کام ہیں اس طرح کی چیزوں کو وہ بلیو شاید کرتے ہیں لیکن وہ ایک پریکٹس نہیں کرتے زیادہ. سو آئی ایم جسٹ لائک دیر از اے بٹ آف اے تھن لائن. تو عام کانسیپٹ یہ ہے کہ جی پاک روح جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح کا بپتسمہ تب ہی ہو جاتا ہے. لیکن میں اسے تھوڑا سا اس کو میں یعنی کہ ایڈریس یہ کروں گا کہ پاک روح کا کام اور پاک روح کا بپتسمہ دو علیحدہ ایکسپیرینسز ہیں. وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ خدا کے پاک روح کا کام جیسے ہی انسان اپنا توبہ کر کے بپتسمہ لے کے یا انسان خدا کے ساتھ کمٹ کرتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ پاک روح کا کام ہو رہا تھا تو وہ آتے ہیں نا خدا میں آتے ہیں یا کنوکٹ کر ہی رہا ہوتا ہے پاک روح کیونکہ الزام بھی دیتا ہے پاک روح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ایکٹس چیپٹر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو تھے وہ بپتسمہ وغیرہ لینے لگ گئے اور سب نے بپتسمہ لے لیا ادھر سامریہ میں. تو 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب رسولوں نے سنا یروشلم میں کہ سامریوں نے خدا کے کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا. انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں کیونکہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا. انہوں نے صرف خداوند کے نام پر بپتسمہ لیا تھا. اور پھر لکھا ہے کہ جب ہاتھ رکھے گئے تو روح القدس آیا. دیٹ مینس کہ جو شاگرد تھے ڈسائپل سے ان کی یہ تعلیم تھی کہ پانی کا بپتسمہ ایک علیحدہ ایکسپیرینس ہے, پاک روح کا کام ایک علیحدہ ایکسپیرینس ہے اور پاک روح کا بپتسمہ ایک علیحدہ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر یہ کانسیپٹ ہوتا ان کے اندر کہ پاک روح کا بپتسمہ تو آٹومیٹیکلی ہو گیا تو وہ کبھی بھی نہ یوحنا اور پطرس کو بھیجتے کہ جی بھائی جا کے ادھر ہاتھ رکھو اور پاک روح کا بپتسمہ بھی ایکسپیرینس کریں وہ. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اچھا اپلوس جو ہے وہ لکھا کہ کتاب مقدس کا ماہر ہے, نالج اس کے پاس بہت زیادہ ہے. لکھا ہے کہ خدا کی راہ کی تعلیم بھی اس کے پاس تھی یعنی کہ وہ شاگرد بھی رہا ہے بڑے بڑے استادوں کا. اور پھر لکھا ہے روحانی جوش سے کلام کرے. اب یہاں پر روحانی جوش یہ کس چیز کا روحانی جوش ہے؟ پاک روح کا ہی جوش ہے. روح کا کام تو ہو رہا ہے اندر. اور لکھا ہے کہ یسوع کی بابت صحیح سے تعلیم دے رہا تھا. تو یہ سارا کچھ وہ کر رہا تھا لیکن ایک چیز کی کمی تھی جو اس کو نیکسٹ لیول پر لے کے جا سکتی تھی جس میں خدا کے پاک روح کی نعمتیں, خدمتیں, پھل اور طرح طرح کے جو نیکسٹ لیول کے جو یوں سمجھے کہ گریجویٹ ہو جاتا ہے جب بندہ, تو وہ چیزیں مسنگ تھیں. تو اب پالوس رسول کے اندر ایک زبردست خدا نے ایک ڈسرنمنٹ کی اسپرٹ رکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یار بندہ تو پریچنگ تو بڑی اچھی کر رہا ہے اور سارا کچھ, تو انہوں نے ایک دم ڈائریکٹ وہی سوال کیا جس کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے بپتسمہ لیتے وقت پاک روح کا بپتسمہ ریسیو کیا؟ تو وہ کہتے جی نہیں. دیٹ مینس کہ پالوس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا بپٹزم اور پاک روح کا بپتسمہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور اچھا یہاں پر ایک اور ڈسٹنکشن ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے یسوع کے یعنی کہ باپ بیٹے روح القدس کے نام پر بھی نہیں لیا تھا. جو بپتسمہ لیا تھا وہ یوحنا کا لیا ہوا تھا یعنی کہ اس سے بھی پہلے کا. تو پرانے عہد کے تحت جو ہے نا وہ چل رہا تھا کام. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پالوس نے نہ صرف ان کو پانی کا بپتسمہ دیا بلکہ ہاتھ رکھے تو وہ پاک روح بالکل بھی ہوا. اور اس میں ایک بات میں خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ خدا کا پاک روح کا ملنا جو ہے وہ خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے, اس کی حضوری آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے, اس کی حکمت اور دانائی کا روح آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اعمال کی کتاب میں پہلے ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت جو وہاں کے لوگ تھے اس میں پینٹیکوس کے دن ان کو پاک روح کا بپتسمہ ملتا ہے. پاک روح کا لوگ غیر زبانیں بولنے لگے اور غیر زبانیں 3000 لوگ پہلے دن
आ गए, खुदावन के पास आ गए। और फिर हम 8वें बाब में देखते हैं, वहाँ पे सामरियों के ताल्लुक से लिखा है, जो कि गैर कौमों से यहूदी हुए लोग थे, लेकिन उनको यरूशलेम से बाहर रखा जाता था। फिर उनमें ये काम होता है, गैर एक तरह के अक़वाम से जो है वो यहूदी थे। फिर उसके बाद हम 10वें बाब में देखते हैं कि जब वो गैर कौमों में जाते हैं, जेंटाइल्स के, जहाँ पे वो कुरनेलियस का जिक्र है, तो वहाँ पे कुरनेलियस ने जिस जमात को इकट्ठा किया होता है, वहाँ पे बैप्टिज्म पाखरू का होता है। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये कहता है उन्हें, तो फिर उसके बाद आगे कलाम में लिखा हुआ है कि फिर वो जैसे ही उनके लिए दुआ करता है, तो लिखा है कि वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। और लिखा है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। तो अब ये ख़ास तौर पे देखें कि अब फिर से खुदा जो है वो अपने लोगों को, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, वो उनको अपने पाक रूह से, और ये जब खुदा का रूह मिल जाता है, हिकमत का रूह है, दानाई का रूह है, वो आपको गलत राहों पे चलने से रोकता है, गलत काम करने से रोकता है, गुनाह से रोकता है। और बल्कि अगर कुछ गलती हो भी जाए तो उसकी आपको वो बताता है कि ये कि यहाँ पे गलत हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन से फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर इस बात की ख्वाहिश रखें, आप चाहे किसी भी मज़हब से, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं उन लोगों की जो गैर मज़ाहिब के लोग थे, और इन गैर मज़ाहिब के लोगों को भी जो है वो खुदा का पाक रूह मिल रहा है, खुदा के पाक रूह की रहनुमाई मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, हिकमत का रूह, दानाई का रूह जो है वो मिल रहा है। और जब ये रूह मिल जाता है, खुदा का रूह मिल जाता है, तो फिर आप हमेशा की ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो जाते हैं, हमेशा की ज़िंदगी की राहों के ऊपर आप चल पड़ते हैं। और खुदा आपको देना चाहता है ये पाक रूह, खुदा आपको देना चाहता है कि ऐसी हिकमत और दानाई का रूह, ताकि आप गलत रास्तों को छोड़ के सही रास्तों पे चल सकें। डॉक्टर तहसीन, यहाँ पे ख़ास तौर पे ये जो बात जब की गई है, और मैं इस पे बड़ा देखता हूँ कि फिर वो लिखा है उसके आगे कि वो पहले 3 महीने तक उस जगह पे रहा है जो उसका इस जगह पे इफसस में था। और फिर इफसस में वो तालीम देता रहा बड़े 3 महीने तक। लिखा है कि दलेरी के साथ वो बोलता रहा और खुदा की बादशाही की बाबत जो बहस करता और लोगों को कायल करता था। फिर 2 बरस तक लिखा है कि वो आसिया में, एशिया माइनर का जो इलाका है, उसमें वो रहने और यहूदी और यूनानियों को खुदा का कलाम सुनाता रहा। आप इस पे ज़रा तो बिल्कुल, ये जो टर्की का ये सारा एरिया है, आसिया जो एरिया है, यानी कि मॉडर्न डे टर्की में ये कुछ एरियाज़ हैं, करंथस भी, इफसस भी। और इफसस की कलीसिया आप ये देखें कि पौलुस ने उसकी बुनियाद रखी, और यीशु मसीह ने मुकाशफा की किताब में जिन कलीसियाओं का जिक्र किया है, उसमें इफसस की कलीसिया का भी जिक्र है। तो ये एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, एक बहुत बड़ा हब था। और यहाँ पर अगेन मिक्स्ड जो है वो रिस्पांस नज़र आता है कि जब इफसस में थे तो वहाँ पे लिखा है कि जो सख्त लोग थे वो कज बहसी करते थे, नाफरमान हो गए। तो वहाँ पर पौलुस ने अपने शागिर्दों को अलहदा कर लिया। लेकिन आसिया के अंदर लिखा है कि क्या यहूदी, क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम कबूल किया। तो अब देखें ना कि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट, अब आसिया के अंदर यहूदी भी सारे हो गए कन्वर्ट, और यूनानी यानी गैर कौम के लोग भी सारे कन्वर्ट हो गए। तो खुदावंद बहुत बड़ा काम करे। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ आप ये देखें कि 1-2 आयतें ऐसे लिखती हैं, लेकिन ये पूरा 2 साल का जो है वो अरसा गुजरा, यानी 2.5 साल तकरीबन, 6 महीने एक जगह पे, 2 साल एक जगह, काफ़ी लंबा ये टाइम वहाँ पे गुजारा है। मतलब कि ये बहुत ऐसा तो उसकी कमिटमेंट नज़र आती है, डेडिकेशन नज़र आती है। और हमारे पास एक सवाल भी है, इसको ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे एक भाई है, उन्होंने सवाल किया है कि सर, मुसलमान कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, और मैं चाहती हूँ कि उनको एक मुअस्सर जवाब दिया जाए। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, आपके वसासत से भी मैं कहूँगा इन लोगों के साथ जो कहते हैं, और यही जवाब दूँगा कि आपने इन 1500 सालों में जब से आपका मज़हब आया,
آپ نے بہت سی چیزیں دریافت کر لی، دنیا نے بہت کچھ دریافت کر لیا، آپ نے اپنے حضور کی وہ کہتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے جو حدیثوں میں دوسروں کے مونچھ کا بال تک بھی آپ نے ان کا ڈھونڈ لیا، آپ نے وہ جو سپارے جل گئے تھے اس کا بھی جو بکری کھا گئی تھی اس کے بھی توڑ ڈھونڈ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن آپ کو کیا ایک آج تک بائبل نہیں ملی، انجیل نہیں ملی جو آپ کہہ سکیں کہ یہ اصل ہے؟ آپ اصل دکھائیں گے تو آپ نقل کسی کو کہہ سکیں گے یا کہہ سکیں گے کہ وہ بدل گئی ہے۔ یوں ہی کہہ دینا کہ یہ بدل گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الزام سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یا سچائی سے یہ بھاگنے کی راہ تلاش کی جاتی ہے۔ سچائی سے بھاگنا اچھی بات نہیں ہے۔ خدا کا کلام، ہمارا کلام یہ کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر آپ سچائی کو جاننا نہیں چاہتے، آپ کو یہ بائبل کے نسخے مل جائیں گے، پورے ادھر برٹش لائبریری میں مل جائیں گے، آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ویٹیکن کی لائبریری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ان 200-300 سالوں کے بعد کے نسخے وہاں ملیں گے۔ اور ابھی ریسنٹلی اگر آپ کنگ چارلز کی کورونیشن کی سیریمنی کو دیکھیں، جب ان کو تاج پہنایا گیا ہے، تو جب بائبل کیونکہ پوری عبادت ہوئی تھی، تو جب انجیل پڑھنے کا وقت آیا تھا تو انہوں نے 600 سال جو ہے بعد المسیح کی اس انجیل کو دکھایا، پیش کیا وہاں پہ، اور یہ ساری دنیا نے اس کو دیکھا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ ساری نسخے موجود ہیں؟ اور پھر ابھی تو جو ڈیڈ سکرولز ملے ہیں 1948 میں، ڈیڈ سی اسکرول ملے ہیں، غالباً 1948 میں یہ ملے ہیں، ان میں تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں نسخے ملے ہیں جو اس دور کے ہیں، جن کو آثار قدیمہ میں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آثار قدیمہ اور اس ٹائپ کے محکمے ہیں، یہ سارے بڑے ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں، یہ کوئی کرسچن لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، ان لوگوں نے تحقیق کی ہے اس کی۔ ڈاکٹر تحسین آپ ضرور اس میں ایڈ کیجیے۔ جی عزیز بہن، میں سمپل چھوٹے سے الفاظ میں لاجیکلی آپ کو اس چیز کو میں بتاؤں گا، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ انہیں یہ، میں اس کی آپ کو کنفرمیشن دیتا ہوں کہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ بائبل بدل گئی ہے، بالکل کہیں نہیں آیا۔ تو جب ایک کتاب یہ دعویٰ نہیں کر رہی تو پھر اس کے ماننے والے کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں جو سیکنڈ سورت ہے، اس کی تیسری چوتھی پانچویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھے کہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اوبیسلی اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے بعد لکھے کہ اس سے پہلے کی کتابوں پر، توریت، انجیل اور زبور پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے نا، تو اگر قرآن میں یہ لکھا ہوتا کہیں پہ کہ بائبل جو ہے یا کتابیں تحریف شدہ ہیں یا بدل گئی ہیں، تو کبھی بھی قرآن پھر گواہی نہ دیتا کہ ان پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری لازم ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، سورہ 10 اس کی ورس 94 ہے، یا میں نے اپوزٹ کر سورہ 94 ورس 10، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اے محمد اگر تمہیں کنفیوژن ہے یا لوگوں کو کنفیوژن ہے تو جا کر اہل کتاب سے بات کریں، ان سے پوچھیں، ان کے پاس یہ صحیفے پہلے سے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اگر بائبل بدل چکی ہوتی تو کبھی بھی خدا جو تھا، اوبویسلی مسلمانوں سے آپ کہہ سکتے کہ آپ کا خدا کیوں ان کو ریفر کر رہا ہے کہ جا کے ان سے بات کریں، کیونکہ اگر تو بائبل بدل چکی ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ غلط بندے کے پاس بھیج رہے ہیں، تو وہ تو آگے سے غلط سٹوریاں دے دیں گے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی کہ خدا کو معلوم نہیں تھا یا پروفٹ کو معلوم نہیں تھا کہ بائبل بدلی ہوئی ہے، تو ہم ایسے ہی لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ ادھر جاؤ، بعد میں ریئلائز ہوا کہ اوہو یہ تو ہم نے انکریج کر دیا۔ سو قرآن میں کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ ہاں، ایک دو آیتیں ہیں وہ بیسیکلی قرآن کے بدلنے کے والے سے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب اسلام کے نبی جب تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان پر کوئی صورت یا وہی جو بھی وہ کلیم کرتے تھے کہ نازل ہوئی، اور وہ جا کر یہودیوں کو اور کرسچنوں کو بتاتے تھے کہ مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہودی لوگ جو تھے بڑے کلیور تھے، تو وہ اگلے دن جب وہ دوبارہ ان کو جا کے ملتے تھے کہ ہاں جی دسو یہ کی ہوا ہے یا آپ کو کیسی لگیں وہ آیتیں، تو وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ان کو ٹوسٹ کر کے ان کے میننگ چینج کر دیتے تھے، کہتے تھے آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا۔ تو وہ یہ جو اسلام کے پروفٹ تھے وہ کافی فرسٹریٹڈ ہو جاتے تھے کہ وہ تب انہوں نے پھر ایک آیت ان پر آئی تھی کہ تم اللہ کے کلام کو بدلتے ہو۔ یہ بائبل کی بات نہیں وہ کر رہے تھے، توریت کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں اللہ کا کلام تمہیں آ کے بتاتا ہوں تم اس کو ٹوسٹ کر کے بدل کے واپس مجھے سناتے ہو، تو یہ تم جو ہے وہ بڑا غلط کرتے ہو۔ تو یہ بیسیکلی آیتیں ہیں جس کو بعد میں مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے،
اور وہ ریزن کیا ہے جو مس انٹرپریٹیشن کا؟ یہ خلیفہ سلطان بن مروان تھا جو کہ 9ویں یا 10ویں صدی عیسوی میں آیا تھا، جو کہ اسلام سے بھی تقریباً 300 سال بعد. تو اس نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ بائبل بدل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بائبل اور قرآن کے اندر کافی ڈفرینسز ہیں، کیونکہ قرآن میں کافی زیادہ انکنسسٹنسیز ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی اس کا مطلب پھر آپ کا ہی مسئلہ ہوگا. ڈاکٹر تحسین اس میں تو بلکہ آپ ہم بتاتے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اگر جے اسمتھ کے شوز دیکھیں، JAY اسمتھ، اور اس کے شوز میں دیکھیں تو انہوں نے تو 26 قرآن اس وقت کے رکھے ہیں سامنے، جو انہوں نے اسپیکر کارنر پہ بھی لے کے گیا، اور ان کے ساتھ ہاتون ایک بڑی اسکالر ہے وہ بھی تھی، اور یہاں تک کہ اس کو بہت عرصے تک جا کے وہ دکھاتی رہیں، اور ہر قرآن میں فرق موجود ہے اور واضح فرق موجود ہے. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر پروگرام کیے ہیں، خاص طور پہ جو 6 اس وقت رائج ہیں ان کے اوپر. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں کون سی کتاب بدلی ہے. اور لیکن بائبل بدل دیتی ہے لوگوں کو. بہت سے آپ کے اسکالرس کو بدل دیا، بہت سے ایسے بڑے بڑے بادشاہوں کو بدل دیا جو پرشیا سے تعلق رکھتے تھے. ابھی ایون ریسنٹ جو فیملی تھی شاہ کی، اس میں سے بہت سے لوگ بدل گئے وہاں سے. تو یہ کتاب لوگوں کو بدل دینے والی کتاب ہے. خدا کے کلام کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. میں ہمیشہ یہ دعوے سے بات کہتا ہوں کہ وہ کلام ہی کیا خدا کا جس کو لوگ بدل دیں. آگے بڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اردو میں اس کو سکوا کہتے ہیں، انگلش میں سوا ہے ورڈ. یہ 19 باب جو اعمال کی کتاب کا ہے، اس کا 11 سے 20 آیت تک کا ہے. بلکہ اگر آپ اس کو پڑھتے تو یہ بڑا خوبصورت ہے کہ کیسے پالوس کے ہاتھوں سے بڑے بڑے معجزات ہوتے تھے، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے. آپ لکھا ہے کہ خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں. بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں، مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے، میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں. اور سکوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے. بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پالوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود پر ان پر جا پڑا، اور وہ دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے. اور پھر یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہوگی، پس سب پر خوف چھا گیا، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی بزرگی ہوئی. اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار کیا اور اظہار کیا. بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس کچھ اور بھی سوالات آئے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ذرا اس ٹاپک سے ہٹ کے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں سوالوں کے جواب دیں گے تو ہم ان کے جواب دیں گے. ڈاکٹر تحسین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست، اگر پہلی 2-3 آیتیں آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اب یہ خدا کی قدرت ہے جو لوگوں کو بدل رہی ہے. یہ تلوار لوگوں کو نہیں بدل رہی، یہ لڑائیاں یا جنگیں لوگوں کو نہیں بدل رہی، یہ 295 BC کے قانون نہیں ہے وہ نہیں بدل رہا ہے، مرتد کے قانون نہیں بدل رہا ہے. بلکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزات دکھاتا تھا خدا پالوس کے ہاتھوں سے، اور یہاں تک کہ رومال اور پٹکے جو ہے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بری روحیں ہیں ان سے نکل جاتی تھی. Now this is the power of God. یہ خدا کی قدرت ہے جو خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے، یسوع مسیح اپنے خادم جس کو اس نے دمشق کی راہ پہ اپنا آپ ظاہر کر کے چنا. لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو ستانے جا رہا تھا، یہ پالوس ساؤل تھا اور یہ لوگوں کو ستانے جا رہا تھا، مسیحوں کو ستانے جا رہا تھا، ان کو مارنے کے احکامات لے کے جا رہا تھا. لیکن یسوع مسیح اس پہ ظاہر ہو گیا، اور اب دیکھیں کہ یسوع مسیح اس کو کیسے بڑے بڑے معجزات کا استعمال کر رہے ہیں. اور آج بھی خدا کے خادموں میں، مسیح کی کلیسیا میں آج بھی بڑے بڑے چرچز میں آج بھی بڑے بڑے معجزات
معجزات ہوتے ہیں خداوند آپ کو اور مجھے جیسے چھوٹے چھوٹے خادموں کو بھی استعمال کرتا ہے اور بڑے بڑے معجزات کے استعمال کرتا ہے، اور یہ سب ہماری کوئی بات نہیں لکھا ہے کہ خدا پالوس کے ہاتھوں، خدا اپنے خادموں کے ہاتھوں آج بھی بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ اور میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ مسیحیت کا پھیلنا خدا کے پاورفل ورڈ آف گاڈ، قدرت والے کلام کے وسیلہ تھا، اس کے معجزات کے وسیلہ سے تھا، اور پھر ایسے خادموں کے وسیلہ سے تھا جو اندھک محنت کر کے خدا کے کلام کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا کہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب بعض یہودیوں نے، اور وہاں کا ایک جو چیف پریسٹ تھا سکوا جو ہے، اس کے 7 بیٹے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ پالوس تو لیتا جا رہا ہے اور سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے لیتا جا رہا ہے، اور یہ تو لوگ اس کے طرف ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جو بدروحوں کو یسوع کے نام سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اب شیطان کا ایجنٹ ہے، شیطان کا کام کرنے والا ہے، لکھا ہے کہ وہ یہ اس پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، یعنی کہ یہ جادوگری کا یا جو سورس تھا وہ بیبلیکل نہیں تھا، گاڈلی نہیں تھا، مطلب کہ اس کو کہہ لیں کہ وہ ایک دوسری طرف سے تھا، سٹینک فورسز تھی ان کے ساتھ۔ اور اب وہ سٹینک فورسز یسوع کا نام کہ اس کے ایجنٹ ہوتے ہوئے یسوع کا نام لے کے نکالنا چاہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے انہوں نے اس سے اپنی ان بدروحوں سے پروٹیکشن ابھی حاصل نہیں کی تھی، تو لکھا ہے کہ وہ ہی ان کو پڑ گئی، اور وہ شخص ان کو پڑ گیا، وہ کہتا ہے کہ یسوع کو تو ہم جانتے ہیں اور پالوس کو بھی جانتے ہیں، لیکن تو کون ہے؟ اور لکھا ہے کہ ایسی زیادتی کی۔ اب یہ زیادتی کا ورڈ بڑا ایسا ہے کہ ہم اس کو زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ بہت برا کیا انہوں نے، اور ننگے کر کے پھینک دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں، لیکن آج کل وہ جو کر رہے ہیں نا، وہ پہلے چلے کاٹتے ہیں، ایسی بدروحوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں۔ اور ہم اپنے پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بڑی خبریں ملتی ہیں، وہ جناب پچھلے پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑے بڑے ہزاروں من گوشت چلائے جاتے رہے، ابھی بھی وہ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں آج بھی اس معاشرے میں چل رہی ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن ہم اس پہ ایک رہتے ہوئے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جو شیطانی قوتیں ہیں یہ بھی جو ہیں بعض دفعہ کوشش کرتی ہیں یسوع کے نام لینے کا۔ آپ اس پہ ضرور بات بالکل، یسوع مسیح نے ایک بات کی تھی، متی 12 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے الزام لگایا تھا یسوع مسیح پہ کہ یہ بال زبول کی مدد سے نکال رہا ہے، تو یسوع نے کہا تھا کہ جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا، تو شیطان کو کیسے نکال سکتا ہے، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے۔ پھر یسوع نے کہا کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اختیار کو ریسیو کرتے ہیں۔ پھر یسوع نے کہا کہ جب روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے، ٹھیک ہے نا، روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو یہاں پر پالوس جب آپریٹ کر رہا ہے تو وہ 2 چیزوں میں کر رہا ہے، اختیار اور قوت، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اتھارٹی اینڈ پاور۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو پولیس کی وردی دے دی جاتی ہے، وہ انڈکٹیو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے بھرتی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب وہ ٹریننگ کر کے یہ اس کو سب سے ایک لیٹر مل جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جا کے اریسٹ کر لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو گنز وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، اس کے پاس ہتھیار آ جاتے ہیں کہ جی اس کے پاس اب قوت بھی ہے، تو آگے سے کوئی مجرم اڑی تڑی کرے تو اس کو پکڑ کے وہ نیچے لٹا لے گا، جو اس کو گولیاں چولیاں مار دے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سکیبا کے جو ہیں یا جو سکوا کے جو بیٹے ہیں، نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کے پاس قوت ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بیسیکلی، اور ریفرنس بھی وہ دے رہے ہیں اور اپنا کوئی تعلق بھی نہیں بتا رہے، کہہ رہے جس یسوع کی پالوس منادی کرتا ہے، دیٹ مینس کہ وی ڈونٹ ایون بلیو ان دیٹ۔ تو جب یہ تینوں چیزیں مسنگ ہیں کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے جو کہ توبہ کر کے بپتسمہ لینے کے بعد آتا ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے جو پاک روح کے بپتسمہ کے بعد آتی ہے، اور نہ ان کے پاس منادی ہے، کوئی کنیکشن ہے، تو تینوں جب چیزیں نہیں ہیں تو وہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ان سب پہ بھاری پڑ گیا اور اس نے ان کو، میرا خیال ہے کہ جو میں امیجن اگر کروں تو وہ میرے خیال دروازے میں کھڑا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے، لیکن اس نے ان کو بہت زیادہ مارا، بھرکس نکال دیا۔ پاکستان میں دیکھیں تو مزاروں کے اوپر اور پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پر یہ چلے کاٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آ جائیں اور اپنا مسئلہ حل کر لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ سارے جادوگری سے کام وہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ایون ہمارے افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ کرسچن لوگ بھی ہیں، کرسچن لوگ بھی اس میں کرتے، میں تو جانتا تھا جب راولپنڈی میں ہم کرتے رہے، اور ایک شخص تھا جو
جو اکثر اس کے کیسز ہمارے پاس آ جاتے تھے. وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, اور وہ پوائنٹ ہے کہ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ بہت 17ویں آیت میں بس سب لوگوں پر خوف چھا گیا جب یہ واقعہ ہوتا ہے, اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی. اب وہاں پہ کیا ہوا ہے, یسوع مسیح کے نام کو جلال ملا ہے. اور 18ویں 19ویں آیت بھی بڑی اہم ہے, اور وہاں پہ لکھا ہے اور بہت سے جادوگر بھی جو تھے وہ بھی اس طرح کے لوگ آ گئے, انہوں نے جب قدرت دیکھی خدا کی تو اس کے پاس آ گئے, اور لکھا کہ اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی. اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. یہ اس وقت کے دور کی بات ہے, آج سے 2000 سال پہلے 50,000 میں سچ سمجھتا ہوں 50 کروڑ کی شاید بات ہوگی, کیونکہ یہ کتابیں بڑی نایاب ہوتی تھیں, اور وہ ساری بڑی نایاب کتابیں ہوتی بکس تھیں. ہاں, سٹینک بک بڑی نایاب, کیونکہ لوگ پھر بڑی بڑی قیمت دے کے خرید کے اس کے چلے کاٹتے تھے اور کام کرتے تھے. آپ اس کے تعلق سے بات کریں, کتابیں ایسی وائنڈ اپ بھی اس کو کیجیے گا. کتابیں ایسی تھیں جن میں وہ ان کے جو سپیلز لکھے ہوئے تھے, اور یہ اس میں ڈارک پاورز تھیں. لوگ کہتے ہیں نا ڈارک پاورز نہیں ہیں, لیکن ان کا سورس غلط ہے. تو اور ایسا نہیں کہ ہم خدا سے کام اگر نہیں ہو رہے, یا خدا دیری کر رہا ہے کام کرنے میں, یا خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے تو ہم دوسری سائڈ پہ کنسلٹ کر لیں. ایک چیز ضرور یہاں پر ہوئی ہے کہ ہمیں بارہا بائبل میں نظر آتا ہے کہ اسرائیل کا خدا یہوہ پاک خدا ہمیشہ غیر قوموں نے چیلنج کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ ایلیا کا دور ہو, چاہے وہ موسیٰ نبی کا دور ہو, چاہے وہ یسوع کا ٹائم ہو, یسوع کے بعد شاگردوں کا وقت ہو. بارہا جو ہے یونا نبی کے واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن خداوند کا نام ہمیشہ اوپر آتا ہے, خداوند کا نام ہمیشہ اونچا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو کے قدرت, پاکرو کے معجزات کے اگینسٹ کوئی چیز جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. اور اگین وہی بات ہے کہ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے جو عام لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں, وہ یہ ہے کہ صبر کریں, خدا کے وقت کا انتظار کریں. کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت خانوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جی تہاڈی دعا سنی گئی, اور کہتے ہیں نہیں, تو کہتے ہیں آؤ ہمیں تمہیں ایک اور راستہ دکھائیں. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے جو کہ راہ, حق اور زندگی یسوع مسیح ناصری ہے. اس کی قوت اور اس کی قدرت میں ہم چلیں تو ہمیں خدا بلیس کرے گا. ہاں, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند اور آپ کے ساتھ ہو. اور ناظرین, یہ جب آخری اس کے 20ویں آیت اگر ہم دیکھتے ہیں, اسی 19ویں باب کے لکھا کہ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا. اس طرح کرسچینٹی پہلی تھی, بڑے بڑے معجزات, بڑے بڑے کام, بڑی بڑی خدا کے خادموں نے, یسوع مسیح کے شاگردوں نے, رسولوں نے, اور پھر آگے سے ان کے شاگردوں نے, اور آج بھی بہت بڑے بڑے خدا کے خادمین, خدا کے لوگ, مسا سے بھرپور زندگی اور پاکیزگی میں زندگی گزارنے والے, جو ہے اس طرح کے مزاروں پہ بیٹھ کے اور وہ بھنگ اور دوسری چیزیں اور نشہ کرنے والے لوگ نہیں, بلکہ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ, پاکیزگی میں چلنے والے لوگ, خدا کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ جب آج بھی خدا کا نام لیتے ہیں, یسوع کا نام لیتے ہیں, تو بڑے بڑے معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں. اور کرسچینٹی اسی طرح پھیلی. کرسچینٹی نہ زور سے پھیلی, نہ تلوار سے پھیلی, نہ جنگوں سے پھیلی, نہ اس طرح کے قوانین بنا دینے سے پھیلی کہ لوگوں کو مجبور کر دیا جائے, روک دیا جائے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 295 BC یا اس طرح کے جو قانون بنا دیے گئے ہیں, مرتد کے قانون بنا کے, اور وہ اس طرح سے لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے, دھمکا دیا جاتا ہے. کرسچینٹی کا یہ کسی بھی طور پہ نہیں رہا. ہمارے مسیح کی خلاف بہت سی فلمیں بھی بنتی ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں, ہم اس کو خدا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور خدا خود ان کو ڈیل کرتا ہے. اور آج بھی خدا کی قدرت ہے جو اس مسیحیت کے پیغام کو آگے لے کے جا رہی ہے, آگے پھیلا رہی ہے. اور آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح کا پیغام لکھا ہوا ہے کہ یہ ہلاک, یسوع مسیح نے کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پا لینے کے لیے خدا کی بڑی قدرت ہے. جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں, صلیب کا پیغام ان کے لیے ایک بہت بڑی قدرت ہے, راہ نجات ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور ان کی اولاد, اور لکھا ہے کہ وہ 1000 پشت تک ان کی آنے والی نسلوں کو وہ برکت میں اپنی لے لیتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس بڑی برکت میں جائیں اور 1000 پشت تک اس برکت میں چھپی رہیں, تو یسوع مسیح کے پیچھے چلنا سیکھیں, یسوع مسیح پہ ایمان لائیں, اور اس کے کفارے کے اوپر جو صلیب پہ دے دیا گیا, اور وہ صلیب پہ
मौत और कब्र पे फतह पाके जब जिंदा हो गया तो उसने मुझे और उन तमाम ईमान लाने वालों को भी उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार कर दिया। और हमेशा की ज़िंदगी यकीनन आपका रास्ता देख रही है। क्या आप उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप उस हमेशा की ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा की हलाकत से बच जाएं, उस आग और गंधक की झील से बच जाएं जिसमें लिखा है कि आखिर ज़माना में उस सफ़ेद तख्त की अदालत के बाद इब्लीस और उसके सारे हवारी उस आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे और वो झूठा नबी और वो बड़ा हैवान भी वहाँ पे होगा और उसी में वो लोग डाले जाएंगे। लेकिन जो मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, जो ईमान लाके और अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारते हैं, पाकीज़गी में गुजारते हैं, वो लिखा है कि वो हमेशा की हलाकत से बचकर हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएंगे और आसमान की बादशाही में वो खुदावंद अपने खुदा के साथ होंगे, जिसको दुनिया जन्नत कहती है, फिरदौस कहती है। मैं उसे हमेशा खुदा की हजूरी की जगह कहता हूँ कि हम खुदा के साथ, अपने खुदावंद के साथ, अपने मसीहा के साथ, और उसने जिसने मेरी खातर और आपकी खातर अपना आप कुर्बान कर दिया, उसके साथ होंगे और उनका पाक रूह हमारे साथ होगा। और उस पाक रूह और यीशु मसीह और खुदा के साथ हम मिल के अपनी हमेशा की अबदी ज़िंदगी को गुजारेंगे। क्या आप उस रास्ते पे चलना चाहते हैं? आज आपके लिए ये कलाम रख दिया गया है, आप इस पे ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। आमीन।